إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I hope you all are feeling well. So, in the last class, we had talked about the 5 steps of death. हमने एक एक स्टेप के बारे में बड़ी डिटेल से देखा था और आई विल जस्ट समराइज इट अ बिट सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड फ्रॉम देयर इंशाल्लाह ताला। हमने ये बात की थी कि स्टेप 1 ये होता है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने हर इंसान की मौत का वक्त और उसकी लोकेशन, 2 चीजें हैं जो कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने अपने पास रिकॉर्ड की हुई होती हैं। और जब वो टाइम आता है तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ये इंफॉर्मेशन जिसमें वक्त और लोकेशन 2 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, अल्लाह सुब्हाना व तआला वो फरिश्तों को दे देते हैं। और फरिश्तों को भी बस उनका काम ये होता है कि उस वक्त पे और उस जगह पे वक्त मुकर्ररा पे पहुंच जाएं। And when they get there, then they are able to see that that person who they are supposed to take the soul out from is also there. और हो सकता है कि ये फरिश्तों के इल्म के भी से भी बियॉन्ड हो और इंसान के भी इल्म से बियॉन्ड ही होता है। ठीक है। और इसमें हमने एग्जाम्पल भी देखी थी कि किस तरह से इंसान जिसकी भी मौत लिखी होती है वो उस वक्त पे वहां और उस वक्त पे उस जगह पर पहुंच जाता है। फिर हमने स्टेप 2 देखा था कि एंजल्स डाइव इनटू द बॉडी। जब वो वक्त आ गया, अब रूह निकालने का वक्त है, तो एंजल्स जो होते हैं वो इंसान के जिस्म में अंदर दाखिल हो जाते हैं और फिर वो रूह निकालने का प्रोसेस शुरू करते हैं जो कि उनकी टांगों से शुरू होता है। और फिर उसके बाद जब रूह कॉलर बोन तक आती है तो वहां पर ये जो एंजल्स होते हैं इनका काम खत्म हो जाता है, क्योंकि अब ये फाइनल जो काम होता है ये एंजल ऑफ डेथ, मलकुल मौत, उसका काम होता है। अब इस सारे प्रोसेस में हमने ये भी बात की थी कि हमें कुछ नहीं पता कि कितना टाइम लगता है। ये कुछ सेकंडों में भी हो सकता है या फिर इसमें कई दिन, कई महीने, वल्लाहु आलम। जैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने प्लान किया हुआ होता है उसमें उतना ही ड्यूरेशन लगती है। लेकिन जब इंसान की रूह उसके हलक के पास, उसकी कॉलर बोन के पास आ जाती है तो उस वक्त उस इंसान को ये पता चल जाता है, वो उसको रियलाइजेशन हो जाती है कि अब उसका इस दुनिया से ताल्लुक खत्म हो रहा है और वो एक दूसरी दुनिया में एंटर होने वाला है। और इस रियलाइजेशन के साथ ही फिर उसके बाद मलिकुल मौत उसकी रूह कब्ज कर लेते हैं। So these were the 5 steps that we talked about in our last class. And then let's move forward from there. We had also looked at this beautiful ayat from the Quran, where Allah subhanahu wa ta'ala says, قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَقِيكُمْ. Say indeed, the death from which you flee, indeed it will meet you. हम में से हर शख्स जितना जितना वक्त गुजार रहा है, हम ये समझ रहे होते हैं हम अपनी तरफ से, सच्ची बात है हम में से कोई नहीं चाहता कि हम मरे, तो हम अपनी तरफ से मौत से भाग रहे होते हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें बहुत ये क्लैरिटी दे रहे हैं यहाँ पर कि इट इज नॉट समथिंग दैट यू कैन एवर रन अवे फ्रॉम। हम जो हमारी जो मूवमेंट है इस दुनिया की, जो हम यहाँ पे छोटे से बड़े होते हैं फिर मजीद बड़े होते हैं और इस सारी उम्र के जो है डिफरेंट स्टेजेस से जो हम गुजर रहे हैं, हमारा एंड रिजल्ट मौत ही है। तो हम इससे कभी भी भाग ही नहीं सकते, हम उससे मुलाकात कर कर ही रहेंगे। हम समझ रहे होते हैं कि जब हम किसी चीज से भागते हैं तो हमारे पीछे होती है, लेकिन असल में मौत हमारे आगे ही है, बिकॉज वी आर गोइंग टू बी मीटिंग इट एट सम पॉइंट इन टाइम।
اور پھر یہ بھی بات ہمیں کلیئرٹی سے بتائی گئی ہے کہ دس از گوئنگ ٹو بی اے ویری ڈیفیکلٹ ٹائم، اس میں تکلیف بھی ہوگی، اور ہم نے اس میں یہ بھی بات کی تھی کہ جس طرح سے انسان اس دنیا میں آیا ہے تکلیف کے ساتھ، جب لیبر پین سے گزرتا ہے انسان، بچے کو تو نہیں پتا چلتا لیکن ماں اس سارے تکلیف کے پروسیس سے گزرتی ہے، تو یہ جو دنیا میں آنے کا پروسیس ہے اس کی بھی ایسوسیشن تکلیف سے ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ مزید بتاتے ہیں کہ دنیا سے جانے کے پروسیس میں بھی تکلیف ہی ہوگی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سورہ قاف میں بہت کلیئرلی یہ بات بتا رہے ہیں، وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ultimately with the throes of death will come the truth۔ جب انسان موت کے قریب پہنچ جاتا ہے، جب اس کی روح حلق میں آ جاتی ہے، جب اس تکلیف سے وہ گزر رہا ہوتا ہے، اسی تکلیف کے ساتھ اس پر حق بالکل کھل جاتا ہے، کیونکہ نہ اب یہ ہو رہا ہے کہ غیب کی دنیا پر سے پردہ ہٹ گیا ہے۔ تو یہ وہ چیز تھی جس سے انسان ساری زندگی بھاگتا رہتا ہے۔ We don't really want to face this and that is a reality that Allah subhanahu wa ta'ala is pointing out to us، کہ ہم اس ریالٹی سے بھاگ رہے ہوتے ہیں لیکن there is no escaping it۔ یہ ایک حقیقت ہے جس کو ہمیں فیس کرنا ہی ہوگا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ I saw the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم when he was at the point of death۔ ان کے سامنے ایک پانی کا بول رکھا ہوا تھا اور وہ اس میں اپنا بار بار ہاتھ ڈالتے تھے اور اپنے منہ پر پانی چھڑکتے تھے، کیونکہ وہ مشکل وقت تھا، اور پھر وہ یہ دعا فرماتے تھے، اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت، او اللہ help me over pangs and agony of death، آمین۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ توفیق عطا فرمائے کہ جب ہمارا آخری وقت ہو تو ہم یہ دعا مانگ سکیں انشاءاللہ۔ تو بیسکلی ہم جو ساری بات کر رہے ہیں موت کے بارے میں، اور وہ ہم اس لیے بات کر رہے ہیں کیونکہ یہ ایک دروازہ ہے جس سے گزرنا ہم سب کو ہے، اور there is no escaping it۔ اور جو ہمارا مقصد ہے وہ یہ بات کو سمجھنا ہے کہ ہم اس چیز سے ڈرنے کے بجائے ہم اس کے لیے تیاری کر سکیں اور ہم اپنا مزاج بنا سکیں، کیونکہ موت ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہم میں سے ہر شخص نے فیس کرنی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے ارد گرد کوئی قریبی لوگ ہوں جو کہ اب اس دنیا میں ہمارے ساتھ نہیں ہیں، ہم نے ان کی موت کے ایکسپیرینس کو شاید دیکھا بھی ہو کہ وہ کس طرح سے یہاں سے گئے، تو وہ جو چیز ہے وہ ہمارے ذہنوں میں رہ جاتی ہے۔ تو اس چیز کو ہمیں جتنا ہم اچھی طرح سے سمجھ سکیں گے اور اپنا ایٹیٹیوڈ پازیٹیو رکھ سکیں گے اور اللہ سے اچھا گمان رکھ سکیں گے، تو اللہ سے امید ہے کہ یہ مشکل وقت ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ آسان کر دیں گے انشاءاللہ۔ تو اسی کوشش کی وجہ سے، اسی سوچ کے ساتھ ہم یہ لیکچرز کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ موت کے دروازے سے گزرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے اللہ کی اذن اور رحمت کے ساتھ انشاءاللہ۔ تو آج جس سوال کا ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس سوال کو جواب دیں، وہ ایکچولی اٹس اے ویری ویری ڈیٹیلڈ تھنگ، تو آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ کہ میں اس چھوٹے سے وقت میں جتنا میں فوکس کر سکی، ادروائز وی وڈ ڈیفینیٹلی کنٹینیو ان آور نیکسٹ کلاس ان شاء اللہ تعالیٰ۔ تو جو سوال جس پہ ہم آج بات کر رہے ہیں وہ ہے کہ واٹ ہیپنس ان دا فرسٹ مومنٹس آف برزخ۔ برزخ وہ دنیا ہے جو کہ جب اس دنیا سے انسان کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، جب موت آ جاتی ہے تو انسان دوسری دنیا میں منتقل ہو جاتا ہے، وہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو وہ دنیا جو ہے اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے برزخ کا نام دیا ہے۔ اور یہ موت کا جب وقت ہوتا ہے، جب آپ کے اوپر سے غیب کا پردہ ہٹ جاتا ہے، اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت سورہ قاف میں فرماتے ہیں، لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا، You were totally heedless of this۔ تم اپنی دنیاوی زندگی میں اتنے سوچا ہی نہیں، اس کی تیاری ہی نہیں کی کہ تمہیں موت کو فیس کرنا ہے، تم ٹوٹل ہیڈلیسنس کا شکار تھے، اس کے بارے میں تمہارے وہم و گمان میں چیزیں نہیں آتی تھیں۔ Now we have lifted this veil of yours۔ تو اب وقت آ گیا ہے، جب موت کا وقت آتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو پردہ ہوتا ہے، وہ جو ویل ہوتی ہے جو ہماری عقل پہ، ہماری آنکھوں پہ پڑی ہوئی ہوتی ہے، اس پردے کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ تو اب جب ہمیں غیب کی دنیا نظر آتی ہے تو ہمیں یقین آ جاتا ہے کہ یہ دنیا تھوڑی سی ٹیمپریری تھی اور اب ہم اصل دنیا کی طرف جا رہے ہیں۔ So today your sight is sharp۔ اور پھر
آنکھیں بالکل کھل جاتی ہیں. کہتے ہیں نا 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں. آپ کو بالکل کلیئرٹی کے ساتھ نظر آ جاتا ہے کہ واقعی میں جو ہم نے سنا تھا وہ حق ہے. جو یہ جب یہاں پہ ہمیں اس بات کی طرف بلایا جا رہا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ دنیا بہت ٹیمپرری، بہت چھوٹی رکھی ہے، اصل دنیا اس کے بعد کی دنیا ہے، اصل زندگی اس کے بعد کی زندگی ہے، اس پر یقین اس وقت آ جاتا ہے جب موت آپ کے قریب کھڑی ہوئی ہوتی ہے اور آپ اس دروازے سے گزر رہے ہوتے ہیں. اچھا جی، اب یہاں پہ تھوڑا سا رک کے ہم برزخ پہ بات کر لیتے ہیں. برزخ کا جو لفظی معنی ہے وہ ہے بیریئر، کوئی بھی چیز میں رکاوٹ، کسی بھی یعنی کہ کوئی دو چیزوں کے بیچ میں حائل کوئی چیز جو کہ ان دو چیزوں کو ملنے نہ دے. That is what barzakh is. So barzakh is basically a barrier. یہ ایک فزیکل چیز بھی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں اس کو فزیکل سینس میں بھی اس لفظ کو استعمال کیا ہے. اور اس کی اگزامپل سورہ رحمان کی آیت نمبر 19 and 20 ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. He merges the two bodies of fresh and salt water, yet between them is a barrier they never cross. تو بیسکلی برزخ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ دو چیزوں کے درمیان ایک مزید ایک چیز ہے جو کہ ان دو چیزوں کا آپس میں ملنے نہیں دے رہی. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو اگزامپل دے رہے ہیں وہ دو واٹر باڈیز کی بات کر رہے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ریڈ سی اور عربین جو پرشین گلف ہے، اس کی بات میجورٹی آف دا اسکالرس ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ریڈ سی اور پرشین گلف کی بات ہو رہی ہے، اور ان کے درمیان جو حجاز کا علاقہ ہے، عربین پیننسولا جو ہے، دیٹ از دا بیریئر. اس کی وجہ سے عربین پیننسولا کی وجہ سے یہ دو واٹر باڈیز آپس میں ملتی نہیں ہیں. تو یہ تو فزیکل ورلڈ کی ہم نے بات کر لی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ لفظ برزخ کا استعمال فزیکل چیز کے لیے بھی کیا ہے، جو کہ اس آیت سے پتہ چل رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میٹا فزیکل ورلڈ کی بھی باتیں کی ہیں، اور یہی لفظ یعنی کہ ہماری جو فزیکل ورلڈ ہے اس کے بیونڈ جو دوسری دنیا ہے، جو دوسری زندگی ہے، وہاں پہ بھی اس کی ایپلیکیشن ہے، اور وہی ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں بتا رہے ہیں. اور یہ پورے قرآن میں یہ واحد مقام ہے جس پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے برزخ کو اس کانٹیکس میں استعمال کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ and there is a barrier behind them until the day they are resurrected. اس آیت میں بات یہی ہو رہی ہے کہ جو انسان ہے جب اس کے اوپر موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس کے بعد اس شخص کے بیچ میں اور دنیاوی زندگی اور جو اس کی آخرت کی زندگی ہے ان کے بیچ میں ایک برزخ آ جاتا ہے. یعنی کہ اب یہ جو برزخ کی جو ٹائم پیریڈ ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک آپ اس کو ٹائم پیریڈ کہہ سکتے ہیں، آپ اس کو جگہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ دونوں ہی چیزیں. اب وہ شخص ٹرانسفر کر گیا ہے دنیاوی زندگی سے برزخ کی زندگی میں، اب یہاں پر وہ آ گیا ہے، اور یہ برزخ کی زندگی ایک بیریئر بن جاتی ہے بٹوین دا ورلڈلی لائف اینڈ دا لائف آف دا ہیئر آفٹر، جب اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا. تو یہ اس کی بات کی جا رہی ہے یہاں پر اس آیت میں. یہ واحد مقام ہے جہاں پہ برزخوں کو بہت ڈائریکٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طرح سے بیان فرمایا ہے. اچھا، لیکن قرآن میں ہمیں بہت ساری اور جگہوں پہ انڈائریکٹ ریفرنسز ملتے ہیں جس سے ہمیں یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے برزخ کا مقام بنایا ہے اور اس کو ہر انسان کو اس سے گزرنا ہے. کچھ ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں. جب میں کہہ رہی ہوں کہ جب بہت ساری جگہوں پہ اس طرح سے ہے تو اسکالرس کے اندر دیر از اے ڈفرنس آف اوپینین، کیونکہ ڈائریکٹ نہیں ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں 3-4 جگہ پہ مقامات پہ یہ بات کی جا رہی ہے، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں اٹ ہیز بین مینشن 7 times. سو بیسکلی just the scholars just differ on how many times it is mentioned, but the reality is that it is mentioned indirectly a number of times. Okay, تو میں آپ کے ساتھ یہاں پہ کچھ 2-3 examples شیئر کرتی ہوں just to make help you understand and me myself understand as well کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے برزخ کے بارے میں کیا فرمایا. ٹھیک، اچھا جی. تو
یہاں پہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 101 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ Some of the nomads around you are hypocrites, as are some of the people of Medina. They have mastered hypocrisy. They are not known to you, O Prophet. They are known to us. اب یہاں پہ جو امپورٹنٹ بات ہے سمجھنے والی، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ. We will punish them twice, then they will be brought back for a tremendous punishment. تو اسکالرس بتاتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی جو دو سزائیں ہیں، ایک تو یہ کہ ان کو دنیا میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو سزا دیں گے، دنیا کی سزا ہوگی ایک تو ان کو، اور پھر ان کی جو دوسری سزا ہوگی وہ ان کو ملے گی برزخ میں. برزخ میں ان کو دوسری سزا دی جائے گی، اور پھر اس کے بعد they will be brought back to life and they will then be punished. Tremendous punishment. بڑا عذاب ان کو مزید اس وقت دیا جائے گا جب وہ دوبارہ سے زندہ کیے جائیں گے. So this is another reference. It is an indirect reference, but this talks about the life of barzakh. اچھا جی، اسی طرح سے ایک اور ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. یہاں پر بھی انڈائریکٹ ریفرنس ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Also, the wrongdoers will certainly have another torment before that day. دونا ذالک کو اسکالرس کہتے ہیں کہ before that day کئی ٹرانسلیشن بھی ہے، اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ان ظالموں کو جو عذاب دیا جائے گا، وہ پہلا جو عذاب ملے گا ان کو وہ ذرا ہلکا ہوگا as compared to what they will get eventually. تو دونا ذالک ایک ہلکا عذاب ہے اس عذاب سے پہلے جو کہ بعد میں انہیں ملے گا. تو یہ بات، یہ کہاں ہوگا یہ عذاب؟ یہ صرف برزخ میں ہی ہو سکتا ہے. اور ابن عباس کہتے ہیں، اور اس آیت کے ریفرنس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ بات جو ہے یہ قبر کے عذاب کی دلیل ہے. ٹھیک، اچھا. اور پھر اللہ سبحانہ کہتے ہیں وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن most of them do not know. ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کو اس بات کا نہ علم ہے نہ ہم اس کی سمجھ رکھتے ہیں، کیونکہ this is an experience that alhamdulillah we have not gone through. We don't know anything about it. We have not seen it with eyes, so our senses don't work here. تو ساری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ ایک اور مقام ہے جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو سزائیں دیتے ہیں، اور وہ مقام کون سا ہے؟ وہ ہے برزخ کا مقام. اچھا، اور جو سب سے پروبیبلی جو انڈائریکٹ ریفرنسز میں جو سب سے اسٹرانگ دلیل کہہ سکتے ہیں آپ کو، جس کی وجہ سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دس از ڈیفینیٹلی سم تھنگ وچ از ٹاکنگ اباؤٹ برزخ، آر دیز آیات فرام سورہ غافر. دس از آیت نمبر 46. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ and Pharaoh's people were overwhelmed by an evil punishment. اچھا، یہاں پہ میں تھوڑا سا یہ بھی آپ کو بیک گراؤنڈ دے دوں کہ آئی ایم شیور آپ لوگوں میں سے زیادہ تر لوگوں کو ہو سکتا ہے یہ بات پتا بھی ہوگی کہ فرعون جو تھا، جو موسیٰ علیہ السلام کے دور کی ہم بات کر رہے ہیں، کہ جب موسیٰ علیہ السلام ایز اے بیبی فرعون کے پیلس میں لینڈ کیے تھے، تو اس وقت ایک جو کنگ تھا جس نے موسیٰ علیہ السلام کو اڈاپٹ کیا تھا، اس کا انتقال ہو گیا تھا. اور پھر اس کے بعد اس کا جو بیٹا تھا وہ فیرو بن گیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام بھی اس وقت جب بڑے ہو گئے تھے تو وہ نبی بن گئے تھے. ٹھیک ہے، تو اب جو کمپٹیشن، یعنی کہ اب جو کمپٹیشن کہہ لیجئے یا جو مقابلہ ہو رہا تھا، وہ دیٹ واز بٹوین دس ینگر فیرو اینڈ موسیٰ علیہ السلام. تو یہ آل فرعون کی جب بات کی جا رہی ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ is talking about both of these pharaohs and of course all those people who were following them. ٹھیک ہے، اچھا. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دونوں فیرو کی بات کرتے ہیں اور ان کی قوم کی بات کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ they are exposed to the fire in their graves morning and evening النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. تو ان کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ روزانہ اللہ اکبر، اللہ کی پناہ، روزانہ ان کی قبروں میں ان پر صبح اور شام
عذاب سے ان کو گزارا جاتا ہے، آگ ان کے اوپر ایکسپوز کی جاتی ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ. And on the day the hour will be established، جب فائنلی قیامت آئے گی، اس وقت پیاروں کے لوگوں کو سب سے سیویئر ہارشس پنشمنٹ دی جائے گی، اشد العذاب دیا جائے گا. تو یعنی کہ یہاں پہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ اس وقت وہ جس جگہ پہ ہیں آلریڈی، اس جگہ پر بھی ان کو روزانہ صبح اور شام 2 ٹائم ان پر آگ کا ایکسپوجر کیا جاتا ہے، ان کو وہ چیز ایکسپیرینس کرائی جاتی ہے. ابھی وہ اصل چیز میں ابھی ڈالے نہیں گئے ہیں. تو یہ یہاں پہ بہت ایک انڈائریکٹ ریفرنس ضرور ہے، لیکن بہت کلیئرٹی کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ برزخ کی زندگی ہے، اور یہاں پر بھی ایک وقت ہے، یہاں پر بھی کچھ معاملات کیے جا رہے ہوتے ہیں. اچھا جی، تو یہ تو ابھی ہم نے بات کر لی، اس کو ابھی ہم نے سمجھا کہ برزخ کی کیا ریالٹی ہے اینڈ واٹ ڈز دا قرآن سے اباؤٹ اٹ. اینڈ دس از سم تھنگ دیٹ وی ہیو بین ٹاکنگ اباؤٹ. شروع سے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ڈیتھ از دا ڈور وے ٹو برزخ. پہلا قدم ہمارا جو ہوتا ہے جب برزخ میں ہم انٹر کرتے ہیں، وہ موت کے تھرو ہی کرتے ہیں. تو یہ اس ڈورے کے بعد اب ہم یہاں پہ یہ بات کرتے ہیں کہ جب کسی بھی انسان کی موت ہو جاتی ہے، جو کہ ہم نے لاسٹ ٹائم اس کے 5 سٹیپس بھی بات کی تھی، تو ہم اب یہ دیکھتے ہیں کہ اب وہ تو دنیا میں ہو گیا جو اس کے ساتھ ہوا کہ اس کی روح نکال لی گئی. اب باڈی جو ہے وہ تو دنیا میں ہی ہے اس وقت، ٹھیک ہے، اور روح جو ہے وہ نکال لی گئی ہے، اور وہ اب برزخ کے سفر میں نکل پڑی ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ ایک حدیث میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی جس میں سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں that the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم came to see Abu Salama when his sight had become fixed. یعنی کہ ان کا انتقال ہو گیا تھا اور ان کی آنکھیں ایک جگہ پر رک گئی تھی. So the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم closed his eyes and said, when the soul is seized and leaves the body, the sight follows it. جب انسان کی روح نکال لی جاتی ہے تو باڈی جو ہے اس کا کنیکشن ایک دم سے بالکل ختم نہیں ہو جاتا ہے. وہ آنکھیں جو ہوتی ہیں وہ اس روح کو دیکھتی ہیں، وہ اس کو فالو کرتی ہیں کہ وہ کہاں جا رہی ہے. اچھا، جب یہ واقعہ ہوا ہے تو ابو سلمہ کے ارد گرد کچھ لوگ بیٹھے تھے جو کہ رو رہے تھے اور آواز کر رہے تھے. تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ ڈو ناٹ سپلیکیٹ ٹو اللہ اینی تھنگ ایکسپٹ دیٹ وچ از گڈ فار یو. یعنی کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھیان اس بات پر ڈالا کہ کوئی چیخ و پکار کے کام نہ ہو، کوئی ایسی بات نہ ہو جائے غلطی سے جس کی وجہ سے اس ڈسیزڈ کے اوپر کوئی بد عملی کا لیبل لگ جائے، یا کوئی ایسی بات ہو جائے جس کی وجہ سے اس کو گناہ مل جائے. تو ایسی چیزوں پر ہمیں کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے کہ کوئی ہمیں، کیونکہ دیکھیے وہ ایک بڑا ایموشنل وقت ہوتا ہے، انسان اس وقت جذباتی ہو سکتا ہے، اس وقت کچھ بھی کہہ سکتا ہے، کوئی ایسی بات منہ سے نکل سکتی ہے جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی کی بات ہو جائے. تو اس لیے یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان کو ہم سب کو یہ ریمائنڈ کرا رہے ہیں کہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا ہے. رونا there's nothing wrong in crying، ٹھیک ہے، and feeling sad، there's nothing wrong with that at all. لیکن ویل کرنا، بین کرنا، چیخ و پکار کرنا، اور ہائے یہ کیا ہو گیا، یہ تو میرا پیارا چلا گیا، یہ کیسے ہو گیا، تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں، اس طرح کے جو الفاظ ہیں اس کو استعمال کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے. اور آگے اس کی یہ بھی سمجھاتے ہیں کہ why is that? Because the angels who are present at the time of death, they say Amen to whatever you are saying. تو جو بھی بات ہم اس وقت کریں، اس وقت ہم سوچ سمجھ کے اچھے الفاظ استعمال کریں. Then he said, او اللہ. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سلمہ کے لیے بہت خوبصورت دعا کی. And this is what we need to learn، کہ جب اس طرح کا جب کوئی معاملہ ہو تو بجائے اس کے کہ ہم اپنے غم کا اظہار کریں، ہم اس شخص کے، اس ڈپارٹڈ سول کے لیے بہترین دعا فرمائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خوبصورت دعا ہے جس میں آپ نے فرمایا، او اللہ forgive ابو سلمہ، raise his status among your rightly guided servants. Make his grave spacious and fill it with light for him, and be his successor in taking good care of his descendants whom he has left behind. سبحان اللہ. آمین. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر جاننے والے کے لیے یہ دعا قبول فرمائے.
इस दुआ में अल्लाह सुब्हानहू तआला बहुत क्लियरली, सॉरी, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने प्यार से ये बात बता रहे हैं कि जो जो जाने वाला है उसको इस वक्त जिस चीज की जरूरत है वो है दुआ। और सबसे ज्यादा इस बात की जरूरत है कि हम ये बात मांगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इस शख्स के दर्जात बुलंद कर दे, और उसकी ग्रेव जो है, उसकी जो कब्र है, वो कुशादगी उसमें हो जाए, और उसमें अंधेरा ना हो बल्कि रोशनी हो, उसमें नूर हो। और उसके पीछे जो लोग रह गए हैं, अब उनका ख्याल रखने वाला अब कौन है? अल्लाह सुब्हानहू तआला। पहले भी अल्लाह ही था जो कि थामा हुआ था, जो कि संभाल रहा था सबको। लेकिन अब इस शख्स को क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ले लिया है, तो इसके जरिए जो भी मामला थे वो भी खत्म हो चुके हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये गुजारिश कर रहे हैं, ये दुआ मांग रहे हैं कि अब ये जो लोग पीछे रह गए, अल्लाह ताला अब आप ही इनको संभालने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी। दूसरी चीज जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है, जो कि बाद में एक्चुअली एक ये वाकया आता है कि एक साहबी हैं, अबू अल असवद, ये बैठे हैं उमर रजी ताला अन्हो के साथ। और उमर रजी ताला अन्हो जो है, ये दोनों बैठे हैं और सामने से एक जनाजा गुजरता है। तो और फिर वो लोग जो गुजर रहे थे, उन लोगों ने उस जनाजे के उस डिसीज के बारे में उनकी उसकी तारीफ की। तो तो उमर रजी ताला अन्हो ने कहा, इट हैज बीन अफर्म्ड। फिर उसके बाद दूसरा जनाजा गुजरा, फिर लोगों ने तारीफ की, उमर रजी ताला अन्हो ने फिर कहा कि इट हैज बीन अफर्म्ड। फिर एक और तीसरा जनाजा गुजरा, और उसकी लोगों ने फिर से तारीफ, सॉरी, थर्ड जो फ्यूनरल था, उस पे लोगों ने उस शख्स की बुराई बयान की। तो उमर रजी ताला अन्हु ने कहा, इट हैज बीन अफर्म्ड। अब अबू अल अस्वद जो बैठे थे, उन्होंने सवाल किया कि ओ चीफ ऑफ द बिलीवर्स, व्हाट हैज बीन अफर्म्ड? ही सेड, आई हैव सेड व्हाट द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, Allah will admit into paradise any Muslim whose good character is attested by four people. तो अब आप भी अपने इर्द गिर्द देखिए, और उन चार लोगों को बताइए कि देखो, जब मेरा इंतकाल होगा तो तुम चार मेरे लिए गवाही जरूर देना। अब ये क्या होगा? आपके ख्याल में आप किसी से कहेंगे और वो फौरन फौरन गवाही दे देंगे? बहुत सारे लोग होंगे जिनको आपको अच्छा सलूक उनसे करना बहुत जरूरी है। आप दुआ कीजिए और ये इस पे काम कीजिए, अमल सौले कीजिए, लोगों से अपने मामला दुरुस्त कीजिए और अच्छे ताल्लुकात रखिए, ताकि जब आपका इंतकाल हो, आपका भी और मेरा भी, जब हम इस दुनिया से जाएं तो लोग हमें अच्छे अल्फाज से याद करें। ये बहुत जरूरी है। और जब वो इंशाअल्लाह ताला हमें अच्छे अल्फाज से याद करेंगे, तो हम पे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हानहू ताला हमारे लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देंगे। तो जब, लेकिन आप ये देखिए कि जब इस तरह की उन्होंने बात की कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर चार लोग ये गवाही दे दें कि इस शख्स का कैरेक्टर बहुत अच्छा था, तो उस पर जन्नत आसान कर दी जाएगी। तो जो सहाबा कराम थे, उन्होंने फौरन पूछा कि इफ देयर वर थ्री विटनेसेस ओनली, अगर चार नहीं, अगर तीन होंगे तो फिर क्या होगा? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, उन्होंने फरमाया कि अगर तीन भी मिल गए अल्हम्दुलिल्लाह, उसको भी, उसके ऊपर भी जन्नत ठीक हो जाए। तो लोगों ने फिर उस पर मजीद सवाल किया कि और अगर दो मिले? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इवन टू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे और आपके करने का काम है कि एटलीस्ट दो लोगों से तो हम इतने ताल्लुकात ऐसे कर लें कि वो हमारी गवाही दे सकें कि हम नेक लोग थे, हम अच्छे कैरेक्टर के लोग थे। अगर दो लोग भी हमारे बारे में ये बात कह सके, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह से उम्मीद है कि वो हमारे लिए जन्नत को आसान कर देंगे। लेकिन आप ये देखिए कि साहबा कराम ने ये नहीं पूछा उनसे, और उमर रजी अल्लाह एडमिट करते हैं, वो बात कहते हैं कि बट वी डिड नॉट आस्क हिम अबाउट वन विटनेस। ये इसको कहते हैं कि साहबा कराम में एक लिहाज से एक झिझक थी, एक हया थी, कि वो ये नहीं चाहते थे कि इतना इतना ज्यादा सवाल करें, इतना ज्यादा सवाल करें कि वो चीज कि उसके बारे में कहीं ऐसा ना हो कि वो उस पे एक बैकफायर कर जाए चीज। तो यहाँ पे हमें ये बात समझनी है कि हमने कोशिश ये करनी है कि हमारे ताल्लुकात, हमारे मामलात ऐसे हों कि जब हम इस दुनिया से जाएं तो लोग हमें अच्छे अल्फाज से याद करें, इंशाल्लाह। अच्छा जी। तो ये एक, तो ये बात होगी। अच्छा, अब हम आगे बात करते हैं कि जब
دنیا سے نکل جانے کا وقت آ گیا ہے، اب موت ہو گئی ہے، روح نکل گئی ہے، اب صرف دنیا میں ہماری باڈی رہ گئی ہے، روح اپنا سفر کر رہی ہے، برزخ کی طرف روانہ ہو چکی ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا روح کو پتا چلتا ہے کہ باڈی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کون اس کو نہلا رہا ہے، کون کون کیا کر رہا ہے؟ کیا یہ احساس روح کو ہو رہا ہوتا ہے کیا، یا وہ یہ سب کچھ کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے یا نہیں؟ اچھا، اس کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہے، لیکن میجورٹی آف دا اسکالرز دے سے کہ روح کو نہیں پتا چلتا، کیونکہ روح جب ایک دفعہ نکال لی جاتی ہے اب وہ برزخ میں چلی جاتی ہے، اور جیسے ہم نے آیات میں دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت کلیئرلی یہ بتایا ہے کہ برزخ جو ہے وہ ایک ایسی جگہ ہے کہ وہاں پہ نہ ادھر کی خبر ہے نہ ادھر کی خبر ہے، وہ ایک ان بٹوین سٹیج ہے۔ وہاں پر آپ کو نہ تو یہ پتا ہے کہ میرے جہاں سے میں آیا ہوں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، اور نہ یہ پتا ہے کہ میں جہاں آگے جانے والا ہوں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو میجورٹی کا تو اوپینین یہ ہے، ٹھیک؟ اچھا، لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، جو باڈی ہے اس کے احساسات، اس کی جو کہنا چاہیے جو سینسز ہیں وہ ابھی پوری طرح سے ختم نہیں ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں یہ ہدایت دی جاتی ہے کہ جب آپ غسل دیتے ہیں کسی بھی مردہ شخص کو، جب غسل دیا جاتا ہے تو اس کو بہت پیار سے، بہت اطمینان سے، بہت اچھی طرح سے ہینڈل کرنا چاہیے، اس میں رفنس نہ ہو بلکہ جینٹلنس ہو، بہت ہی پیار سے آپ کریں، اس بات کا خیال رکھیں کہ تیز آواز میں باتیں نہ کریں، تاکہ کیونکہ کہتے ہیں کہ اس وقت باڈی کے جو سینسز ہوتے ہیں وہ بلکہ انہینس ہو جاتے ہیں، وہ بہت تیز ہوئے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس شخص کو چھوٹی سی بھی آواز بہت تیز سنائی دیتی ہے۔ تو یہ بات کو جو ہے ہم اس طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ بریکنگ اے ڈیڈ مینز بون از لائک بریکنگ اٹ وین ہی از الائیو، یعنی کہ اگر خدا نخواستہ اس باڈی کو مس ہینڈل کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ سختی کی جاتی ہے، اور خدا نخواستہ اس کی کوئی ہڈی وڈی ٹوٹ جائے تو اس کو اتنی ہی تکلیف ہوگی جتنی اگر وہ زندہ ہوتا تو اس کو ہوتی۔ تو اس لیے کیونکہ یہ حدیث صحیح حدیث آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس لیے یہ بات ہمارے سمجھنے کی ہے کہ جو باڈی ہے اس کا احترام، اس کی صحیح ہینڈلنگ، اس کے ساتھ جینٹلنس، یہ معاملہ کرنا ہمارے دین کا حصہ ہے۔ تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ نہ صرف یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ نہ صرف یہ کہ روح کے ساتھ جو معاملات ہیں اس میں ہمیں کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے، بلکہ جو باڈی کے ساتھ معاملات ہو رہے ہوتے ہیں، انفیکٹ ہم جو لوگ دنیا میں رہ گئے ہیں and now we are just left with the body of the deceased person، تو ہمارا معاملہ تو اس باڈی ہی کے ساتھ ہے، تو اس وقت ہمیں اس کے ساتھ جینٹلنس کے ساتھ، محبت کے ساتھ رخصت کرنا ہے اور اس کا خیال رکھنا ہے۔ تو یہ جو برزخ کا سفر ہے جس کی پہلا سٹیپ، پہلی سیڑھی از دا قبر۔ اب جب جو ڈیسیز تھا اس کی باڈی کو آپ نے غسل دے دیا، اس کو کفن پہنایا، کفن کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ جو بہترین آپ کر سکیں، جو بہترین چیز ہو، وہ بہترین کپڑا، جو چیز آپ کر سکیں وہ آپ اس کے لیے ارینج کریں، اور پھر اس کے بعد اس کو کفن پہنائیں، صاف ستھرا ہو، اور تمام جو آداب ہیں ان سب چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے کفن پہنایا جائے، اور پھر اس باڈی کو ہم لے کر جاتے ہیں قبرستان، اور قبر تیار کی جاتی ہے، اور پھر ہم اپنے اس پیارے کو اس قبر میں اتارتے ہیں جو کہ برزخ کا پہلا گھر ہے۔ اچھا، اب یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ جب ہم قبرستان جاتے ہیں تو بیسکلی اس باڈی کے ساتھ تین چیزیں ہوتی ہیں جو کہ جاتی ہیں۔ ایک تو وہ اس کے ساتھ اس کے رشتہ دار جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں ماں باپ بہن بھائی، whoever is alive، children، ٹھیک ہے، whoever is alive، وہ تمام رشتہ دار جو وہاں پہ موجود ہوتے ہیں وہ سب اس باڈی کے ساتھ جاتے ہیں۔ پھر اس شخص کی پراپرٹی بھی، اب وہ کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ اب وہ شخص کے ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی جو گاڑی میں بیٹھ کر گئے لوگ وہ اس کی گاڑی ہو سکتا ہے، یا جو معاملات کیے جا رہے ہیں قبر لینے کے، یا جو بھی کفن کا انتظام کرنے کے، جو بھی معاملات کیے جا رہے ہیں وہ سب اس کے پیسوں سے ہو رہے ہوں، تو اس کی پراپرٹی کا بھی حصہ چل رہا ہوتا ہے ابھی تک۔
ٹھیک ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے زیادہ چیز اس کے ساتھ ہوتی ہے وہ اس کے اعمال ہوتے ہیں. his deeds follow him. تو یہ تین چیزیں لے کر انسان قبرستان پہنچتا ہے. لیکن جب اس شخص کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو کچھ دیر کے بعد، ہو سکتا ہے کچھ دیر تک تو بہن بھائی، ماں باپ، بیوی بچے، میاں، ہو ایور جو بھی ہے، ہو سکتا ہے وہ بہت دیر تک وہاں بیٹھے رہیں، اس کے لیے دعائیں پڑھتے رہیں، اس کے لیے افسوس کرتے رہیں. لیکن ایک وقت آئے گا جب یہ لوگ چلے جائیں گے، اور یہ چلے جاتے ہیں. اس کا مال بھی چلا جاتا ہے، کچھ بھی. اب اس کے پاس کیا رہ جاتا ہے؟ صرف اور صرف اس کے اعمال. اس کے علاوہ اب اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. وہ انہی چیزوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے اپنی اس قبر میں. That's all he has now. He's all by himself. بالکل تنہائی ہے. اور اب اس قبر میں اب اندھیرا ہے، کیا ہے؟ یہ سب چیزیں اس کے اعمال کے حساب سے ہوتی ہیں. تو یہاں اس حدیث میں ہمیں یہ امپورٹنٹ بات پتہ چلتی ہے کہ دنیا کی جو بھی ریلیشن شپس ہیں ہماری، وہ بھی ٹیمپریری ہیں. یقیناً یہ بہت محبت والے رشتے ہیں، ہمیں ہمارے دل کے بہت قریب ہوتے ہیں. اینڈ وی would do anything to be with them. لیکن جب یہ وقت آتا ہے تو پھر ہر چیز اپنے وقت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے. لوگ محبت ضرور کرتے ہیں، لوگ یاد ضرور کرتے ہیں، لیکن وہ پھر اپنی زندگی میں پھر سے مصروف ہو جاتے ہیں. مال دوسروں کا ہو جاتا ہے. صرف جو چیز ہمارے کام آتی ہے وہ ہمارے اعمال رہ جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ جب یہ معاملہ ہوتا ہے اور جب لوگ اپنے پیاروں کو دفنانے کے بعد جاتے ہیں، تو ج- جو قبر میں ہوتا ہے اس کو ان کے قدموں کی آواز آتی ہے. وہ سن رہا ہوتا ہے کہ اب یہ قدم مجھ سے دور جا رہے ہیں. کہا جاتا ہے کہ کچھ لوگ پکارنے کی کوشش بھی کرتے ہیں لیکن کوئی آواز نہیں آتی. اور کہا یہ جاتا ہے کہ جو اس وقت جو شخص جو اس وقت آواز کرنا چاہتا ہے، جو وہ بات کرنا چاہتا ہے، جو وہ آواز دیتا ہے، وہ دنیا کی اور مخلوقات تو سن پاتی ہے لیکن انسان اور جن نہیں سن پاتے. سبحان اللہ، یہ اللہ کا نظام ہے. اچھا جی، اب اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہمیں ایک بہت لمبی سی ایک حدیث ہے جس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قبر کے معاملات کیسے ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں. اب جب کہ انسان قبر میں اتر چکا ہے اور اس کے رشتہ دار اس کو چھوڑ کے جا چکے ہیں اور وہ ان کے قدموں کی آواز سن چکا ہے، اب اس کے بعد کیا معاملہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی ہم اگلی کلاس میں بات کریں گے، اور اس حدیث کو ہم دیکھیں گے. اٹس اے ویری لانگ حدیث بٹ اٹ گیوز ٹاکس اباؤٹ ایچ اینڈ ایوری اسٹیج. اور پھر ہم اس کو دیکھیں گے. اٹ از کالڈ حدیث آف البرا بن عازب. تو انشاءاللہ اس پہ پھر کسی اور وقت ہم بات کریں گے. اور ابھی پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ دعا پڑھ لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ پھر میں آپ لوگوں کے کچھ سوالات جو ہوں گے ہم اس پہ بھی دیکھ لیں گے کہ ہم اس کو کوئی اگر آپ کے جو بھی سوالات ہیں اس پہ ہم بات کرتے ہیں انشاءاللہ. تو یہ میں آپ کے ساتھ دعا شیئر کرنا چاہ رہی تھی. لیٹس جسٹ ڈو دیٹ. جی، آئیے بہت دل سے اس دعا کو مانگتے ہیں. اللہم انی اعوذ بکا من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. O Allah, verily I seek refuge in you from the punishment of hell, and from the punishment of the grave, and from the trials of life and death, and from the trials of Dajjal, the false Messiah. Ameen, Ya Rabbal Alameen. سبحان ربک رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.